औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह सूरह बलद को हम कंप्लीट करेंगे। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी ही कुछ का हवाला दे के जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, और उनका हवाला दे के अल्लाह ताला ने हमसे पूछा था कि क्या हमने नहीं दिया उसको दो आँखें और दो होंठ और एक ज़ुबान, है ना? ये हमने पढ़ा था। अलम नजअल लहू आइनैन व लिसानन व शफ़तैन। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि फिर उसको हमने दो रास्ते भी दिखा दिए, है ना? व हदैनाहुन नजदैन। नजदैन दो रास्तों को कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को भले और बुरे की तमीज़ भी उसके अंदर रख दी है, ठीक है ना? तो फिर अल्लाह ताला ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की थी। अल्लाह ताला ने कहा था फ़लक़तहमल अक़बा। तो फिर वो नहीं दाखिल हुआ, वो नहीं घुसा अक़बा में। अब ये था कि अक़बा क्या है। हमने पढ़ा कि अक़बा कहा जाता है अक़बा को एक मुश्किल घाटी जो होती है ना, एक स्टीप, जिसमें चलना बहुत मुश्किल होता है। जब आप कोई पैदल सफ़र कर रहा हो और कोई उसके सामने एक अक़बा आ जाए तो उसका वो मतलब चढ़ाई या उसकी उतराई बहुत मुश्किल होती है। एक घाटी को कहते हैं जो बहुत स्टीप होती है, ठीक है ना? मतलब एक बहुत सीधी सी घाटी है और बड़ा ख़तरनाक किस्म की घाटी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो नहीं, जब हमने इसको ये सब चीज़ें दी हैं तो वो नहीं घुसा, वो नहीं दाखिल हुआ उस अक़बा में। अब इस आज की आयत को देखते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा अदराका मल अक़बा। और क्या चीज़ तुम्हें बताए कि अक़बा क्या है, यानी कि ये जो वो घाटी है वो क्या है। बहुत इस तरह का उसलूब हम बहुत जगहों पे कुरान में देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि क्या चीज़ तुम्हें बताए, यानी कि तुम्हें उस चीज़ का इदराक हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि वो अक़बा क्या है। वमा अदराका मल अक़बा। माँ को 4 काउंट तक लंबा करेंगे क्योंकि अगला जो लफ्ज़ है वो हमज़ा से स्टार्ट हो रहा है। तो वो क्या चीज़ बताए तो आपको, आपको कौन? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है ना, कुरान का जो प्राइमरी मुखातिब है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो क्या चीज़ आपको बताए कि अक़बा क्या है। अब आगे आप देखें 2 पॉइंट्स हैं 1 एंड 2, और ये हैं वो 2 चीज़ें जिनको अल्लाह ताला अक़बा कह रहे हैं। उसको देखते हैं। पहले नंबर पे है फ़क्कु रक़बा। फ़क्कु कहते हैं आज़ाद कराने को। फ़क्कु काफ के ऊपर है, इसको इसमें एक तो हम्स नहीं होगा क्योंकि काफ के ऊपर पेश है, और इसके अलावा इसको हमने मोटा भी नहीं करना। फ़क्कु दोनों बारीक हैं। फ़क्कु रक़बा, तो आज़ाद करना। रक़बा कहते हैं एक गर्दन को। एक गर्दन का आज़ाद करना। क्या मतलब है एक गर्दन का आज़ाद करना? पहले ज़माने में आप एक ग़ुलाम को ज़हन में रखिए कि जब एक ग़ुलाम अपने मालिक की दस्तरस में आता था, ग़ुलाम को एक मालिक ख़रीदता था या तो उसके साथ उसकी जो पोजीशन होती थी उस ग़ुलाम की, कि वो हर हालत में अपने मालिक का ताबेदार होता था, उसकी बात मानता था, और वो मालिक पूरी तरह से उसको कंट्रोल करता था, ठीक है ना? तो उसकी गर्दन यानी एक तरह से उस मालिक के हाथ में होती है। तो उस ग़ुलाम को आज़ाद कराना जो है ना, उसको कहा जाता है फ़क्कु रक़बा, ठीक है? आजकल अब क्वेश्चन राइज़ होता है कि आजकल तो कोई ग़ुलाम नहीं है, फिर अब हम कैसे ये फ़क्कु रक़बा कैसे करें? तो हर वो शख़्स जो किसी न किसी वजह से किसी मुश्किल में गिरफ़्तार है, जैसे कोई एक शख़्स है जो कैद कर लिया गया है और उसके पास उस रैंसम की अमाउंट नहीं है, किसी के ऊपर कोई मतलब तावान है, और उसके पास इतनी रकम नहीं है कि वो ख़ुद को छुड़ा सके। ऐसे शख़्स के लिए आप अपनी अगर रकम दे के उसको छुड़वाते हैं, उस कैदी को उसकी कैद से आज़ाद कराते हैं, तो ये है फ़क्कु रक़बा। और अगर कोई ऐसा शख़्स है जो कर्ज़दार है, बहुत ज़्यादा कर्ज़ में डूबा हुआ है और उसकी इतनी इनकम नहीं है या इतनी हैसियत नहीं है कि वो उस कर्ज़ को अदा कर सके, आप उसकी तरफ से अगर उसका कर्ज़ अदा कर देते हैं, तो ये है फ़क्कु रक़बा। तो बहुत है इसमें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसमें बहुत सा आ जाएगा, और ये आसान काम नहीं है। अपने माल में से एक बड़ी रकम किसी की आज़ादी के लिए, भलाई के लिए जब आप
خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقبہ کہا ہے کہ یہ اسٹیپ گھاٹی ہے، اس میں تو تم اترے ہی نہیں، وہ تو اترا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی چیزیں دی، اس کو 2 آنکھیں دیں، 2 ہونٹ اور 1 زبان دیا، اس کو صحیح اور غلط کا راستہ دکھایا، پھر نہیں وہ اترے اس گھاٹی میں. اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے، کیا چیز تمہیں بتائے کہ وہ گھاٹی کیا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھ لیا فک رقبہ. او آگے ہے او یا، مطلب 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو بھی اگر لے لیں تو یہ مشکل کام ہے. او یا پھر اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اطعام اسم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کھانا کھلانا، کسی کو کھانا کھلانا. فی یوم ذی مسغبہ، ایک ایسے دن میں جو ذی مسغبہ ہے. اب کیا ہے ذی مسغبہ؟ ایک ایسا دن جو بھوک والا ہے. کیا مطلب ہے بھوک والا دن؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک کمیونٹی ہے جہاں پہ بہت زیادہ قحط سالی ہے، جہاں پہ کھانا مطلب نہیں مل رہا، اور مطلب بھوک مطلب ہر گھر میں افلاس ہے، بھوک ہے. اس دن کسی کو کھانا کھلانا یہ ہے بہت مشکل کام جس کو اللہ تعالیٰ نے عقبہ کہا ہے. یا پھر یہ کہ آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے پاس کھانا نہیں ہے، یا اتنا کھانا ہے کہ آپ کھا لیں گے تو اگلے وقت کا کھانا ملے گا یا نہیں آپ کو نہیں پتہ. اور ایسے میں کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے جو خود بہت بھوکا ہے، اور آپ اپنی بھوک میں اس شخص کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اپنا کھانا اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ ہے اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا ایک دن میں جو بھوک والے دن میں کھانا کھلانا. فی یوم ذی مسغبہ، یہ ذی مسغبہ جو ہے نا، یہ اس یوم کی ایکسپلینیشن ہے کہ ایسا دن جو بھوک والا ہے، جس میں بھوک ہے، افلاس ہے، آپ کے گھر میں جو ہے مفلسی چل رہی ہے، کھانا نہیں ہے، لیکن اگر ہے بھی تو بہت تھوڑا ہے. اور ایسے میں کوئی آپ کے پاس سوالی آ جاتا ہے جو خود بہت بھوکا ہے اور آپ اپنا کھانا اس کو دے دیتے ہیں. یہ ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. آگے اللہ تعالیٰ نے کن کو کھانا کھلانا ہے وہ بھی منشن کر دیا اللہ تعالیٰ نے. آگے آپ دیکھیں 1 and 2 یتیمن، اور نمبر 2 مسکینن. کس کو کھانا کھلانا ہے؟ کھانا کھلانا فی یوم ذی مسغبہ، کس کو کھانا کھلانا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ، ایک ایسا یتیم جو قرابت والے ہیں، بہت آپ کا قریبی، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، اس کو اس بھوک والے دن کھانا کھلانا. یہ آسان کام ہے؟ کیا یہ آسان کام ہے؟ او مسکینا ذا متربہ، اور یا کسی مسکین خاک نشین کو، ایک ایسا مسکین جو ذا متربہ، تراب کہتے ہیں نا مٹی کو، تو متربہ کہتے ہیں ایک ایسا شخص جس کے اوپر مٹی لگی ہوتی ہے. تو خاک نشین دیکھیں اس کا ترجمہ کیا جائے، جس کے اوپر خاک لگی ہو. ایک ایسا مسکین ہم بہت سارے اپنی کنٹریز میں دیکھتے ہیں جو کتنے برے حال میں وہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، پہننے اوڑھنے نہانے دھونے کا بھی ان کے پاس انتظام نہیں ہوتا، اور مٹی اٹی پڑی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو جو مسکین ہیں، ایک جگہ سٹک ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو کھانا کھلانا. تو یہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، ان کو ایک ساتھ یاد رکھنا ہے. اور یتیمن کے ساتھ ہے مقربہ، قرب سے ہے نا، قرابت والے، یعنی کہ ایسا یتیم جو آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے، آپ کے قرابت داروں میں سے کوئی یتیم ہے، اس کو کھانا کھلانا. یا پھر ایک ایسا مسکین ذا متربہ، یا ذا یہاں پہ فی تھا، چونکہ فی کے ساتھ یومن تھا اسی لیے یہاں پہ زی آیا، یہ بھی والا کے معنوں میں ہوتا ہے. اور یہاں پہ یتیمن تھا زبر کے ساتھ، تو نصب حالت میں تو ذا نصب حالت ہوتی ہے، زی کی بجائے ذا آیا، ذا مقربہ. یہ ہو گئی بات کہ یہ عقبہ کیا ہے. 1 اور 2 ایک تیسری چیز بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. یہ کرو یا یہ کرو، ثم پھر کیا کرو، پھر کانا وہ ہو،
یعنی کہ وہ ایک یہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک براڈ اسپیکٹرم میں آپ کو کہا نا، اس کو اسم کو یوز کر کے کہا کہ وہ آزاد کرانا ایک گردن کا، کھانا کھلانا، پھر وہ ہو جائے من الذین آمنو، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، اور دو اور کام کیے، ایک تو ایمان لائیں، یعنی کہ ایمان لانا بھی ایک شرط بتا دی اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے ہم غیر مسلموں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کام بہت آرام سے وہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ شرط رکھی، اگر وہ اصحاب المیمنہ بننا چاہتے ہیں، ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو جائے وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، تواصوا کس وصیت سے نکلا ہے نا، وصا کہتے ہیں تلقین کرنا، تاکید کرنا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو تلقین کی رحم کرنے کی، تو رحم اور صبر وہ لوگ دونوں کی تلقین بھی ساتھ ساتھ کریں، تب یہ عقبہ میں، یہ ہے عقبہ۔ تو یہ تین بڑے مشکل کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے کے ایمان والوں میں شامل ہو جانا، اور صبر کی تلقین کرنا، اور رحم کی تلقین کرنا، کہ صبر کرو، ایک دوسرے کو سمجھاتے رہنا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا کہ مشکل سے مت گھبراؤ، صبر کرو، اور مشکل میں مت گھبراؤ، ایک دوسرے پہ رحم کرو۔ کیا دیکھتے ہیں ہم کہ کوئی کسی پہ مشکل آتی ہے تو انسان اور زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے نا، اس کو وہ رحم کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے اس کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے جب وہ اس پہ مشکل وقت آتا ہے۔ اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، کیا مشکل کام ہے؟ عقبہ یہ ہے کہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے، اور صبر کی تلقین کرنے والوں میں سے، اور جو کہ جنہوں نے رحم کی تلقین کی۔ تو بہت مشکل کام ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے۔ اب ایسے لوگ جو یہ کام کریں گے، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ پتہ نا آپ کو دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ قیامت کے دن جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے وہ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جو جہنم کے لوگ ہوں گے، جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے، جنہوں کے اعمال جو برے اعمال ہوں گے، وہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو اصحاب المیمنہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو یہ تین کام کرتے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ۔ اس کے بعد ایک بات بتائی، والذین کفروا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، انکار کیا ہماری آیتوں کا، ریجیکٹ کر دیا ہماری آیتوں کو، ہم وہی ہیں اصحاب المشأمہ، ایک ہی بس ان کی پہچان بتا دی، ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے۔ یہ کون ہے؟ ہم اصحاب المشأمہ۔ یہ میمنہ اور مشأمہ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، مشأمہ بائیں ہاتھ والے، اور وہ ان کے اوپر کیا ہوگا؟ علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر ہوگا نار، آگ۔ کون سی آگ؟ اس کی صفت بتائی جا رہی ہے مؤصدہ، جس کی ہم یاد ہے آپ کو، ہم نے جب اس کو ورڈ کو پہلے پڑھا تھا تو ہم نے پریشر کوکر کا ذکر کیا تھا کہ جب آپ پریشر میں کوئی چیز ایک ڈھکن بند کر دیتے ہیں، ہے نا، جو چیز بند کر دی جاتی ہے تو اس کے اندر، اور نیچے سے آگ جل رہی ہے تو اس کے اندر پریشر بننا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ایسی آگ ہوگی بند کی ہوئی۔ تو یہ جب مؤصدہ کا ورڈ آتا ہے نا تو آپ کے ذہن میں وہ ایک آنا چاہیے کہ وہ کیسی جہنم ہوگی، اور وہ لوگ کیسے جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ کیسے آگ میں ڈالے جائیں گے جو بند کی ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب انشاءاللہ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی، اور اس کو اب پوری سورت کے ساتھ، سورت کے ساتھ ملا کے جب آپ پڑھیں گے تو بہت ہی خوبصورت سورت ہے، اور بہت ہی پیارے الفاظ میں، بہت ہی ردم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری باتیں ہمیں بتا دی، اور ہم سب کی دعا ہے کہ ہم ان مشکل ترین کاموں کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اصحاب المیمنہ میں شمار کرے، اور ہمیں آگ سے بچائے اور نار مؤصدہ سے بچائے، اور ہم اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔